वेलकम टू माय चैनल FS उर्दू स्टोरी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो FS उर्दू स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी ताज़ा अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अगर कभी कोई तुर्की चला जाता तो उनसे मिल आता, वरना उनसे राब्ता होने के ना होने के बराबर रह गया था। इंटरनेट से वो इस्तेमाल नहीं करती थी, अगर जहाँ करता था तो भी उसका कोई ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, किसी के पास कुछ भी ना था। इरम वगैरह उसे फेसबुक पर सर्च कर करके थक गए थे, मगर तुर्की का कोई जहाँ सिकंदर नहीं मिलता था। शुरू के चंद बरस पुप्पो बहुत फ़ोन करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये राब्ते ज़िंदगी की मसरूफियात में खो गए। 3 माह में एक फ़ोन उनका आ जाता और 3 माह बाद एक फ़ोन उधर से चला जाता। यूँ 6 माह में 2 दफ़ा ही बात हो पाती। रस्मी अलेक सलेक, मौसम का हाल, सियासत पे तबादला ख्याल और फिर अल्लाह हाफिज़। इन तमाम बातों के बावजूद वो ख़ुद को ज़हनी और जज्बाती तौर पर जहाँ से वाबस्ता कर चुकी थी। निकाह के वक्त की तस्वीर आज भी उसके पास महफूज थी। 8 साला, भूरे बालों और सुनहरी रंगत वाला खूबसूरत सा लड़का, जिसको उसने अपने रूबरू कभी नहीं देखा था, और शायद तुर्की जाने की सारी खुशी की वजह भी यही थी, जिस पर अब्बा ने पानी फेर दिया था। उस रोज़ उसे रह रहकर फुप्पो और जहाँ पे गुस्सा आ रहा था, जिनकी बेरुखी के बाइस अब ये रिश्ता एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। मगर खैर, दावर भाई की शादी हो जाए और सेमेस्टर ख़त्म हो जाए, फिर वो तुर्की जाएगी और उन लोगों को ज़रूर ढूंढेगी। हया किधर हो? वो लॉबी में आवेज़ा आईना के सामने खड़ी माथे पे टीका दुरुस्त कर रही थी जब फातिमा बेगम उसे पुकारती चली आई। हर तरफ गहमा गहमी थी, एक नाकाबिले फहम शोर सा मचा था। मेहंदी का फंक्शन बाहर शुरू हो चुका था। सब बाहर जाने की जल्दी मचाए इधर उधर भाग रहे थे और अभी तक यहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा? वो टीके के साथ उलझती हुई, जो माथे पर सेट होकर ही नहीं दे रहा था, सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका, जिसकी नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था, बार बार इधर झूल जाता। टीके को ठीक करते हुए मुसलसल उसकी कलाइयों में भरी चूड़ियाँ खनक रही थी। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। उनकी आवाज़ में खुशी की रमक महसूस करके वो चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। नफीस सी सिल्क की साड़ी और डायमंड पहने वो खासी बावकार और खुश लग रही थी। उसकी उंगलियों ने टीका छोड़ दिया, दिल ज़ोर से धड़का। क्या फुप्पो आ गई थी और उनका मगरूर बेटा भी? किधर हैं अब्बा? वो धक धक करते दिल के साथ उनके पीछे बाहर निकली। गेट के करीब सुलेमान खड़े दिखाई दे रहा था। उनके साथ एक खूबरूसा लड़का खड़ा था, जिसके शाने पे हाथ रखे वो कुछ कह रहे थे। सामने खासे बावकार से सूट में मलबूस एक साहब और एक डिसेंट सी खातून थी। वो दोनों पहलुओं से लहंगा ज़रा सा उठाए हुए उनके करीब आई। ये हया है, मेरी बेटी। सुलेमान साहब ने मुस्कुरा कर उसे शानों से थामा। अस्सलाम वालेकुम। उसने सर को जंबिश देते हुए मध्यम सा सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा। वो तीनों दिलचस्पी से उसे देखने लगे। उसने डल गोल्डन लहंगा और कामदार ब्लाउज़ पहन रखा था। ब्लाउज़ की आस्तीन आधी से भी छोटी थी और उनसे निकलते उसके दुधिया बाजू सुनहरे मोतियों की शुआओं में सुनहरे दिख रहे थे। भारी कामदार दुपट्टा उसने गर्दन में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह सीधे करके कमर पे गिरा रखे थे। टीके के साथ सुनहरे झुमके कानों से लटक रहे थे और मलाई से बना चेहरा हल्के से सिंगार से मज़ीद दिलकश लग रहा था। उसने काजल से लबरेज पलकें उठाईं। वो तीनों सताइशी निगाह से उसे देख रहे थे। और हया, ये मेरे दोस्त हैं उमैर लगारी, ये महनाज भाभी हैं और ये उनके साहबजादे हैं वलीद। उसके दिल पर एक बोझ सा आ गिरा। आंखों में बेख्तियार नमकीन पानी उभर आया, जिसे उसने अंदर उतार लिया। नाइस टू मीट यू। वो मेहमान आने लगे ना, मैं फूल की पत्तियाँ इधर रखाई थी, सब मुझे ढूंढते होंगे तो मैं। हाँ, तुम जाओ, एंजॉय करो। सुलेमान साहब ने आहिस्तगी से उसके शानों से हाथ हटाया। वो माजरत ख्वाना मुस्कुराती गेट की जानिब बढ़ गई। बाहर आकर उसने बेख्तियार आँखों के भीगे गोशे साफ किए और एक नज़र पलट कर उनको देखा, फिर सर झटक के आगे बढ़ गई।
ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندیاں دونوں گھرانوں کی الگ الگ تھیں۔ گیندے کے پھولوں اور موتیے کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ روشنیوں کی ایک بہار سی اتری ہوئی تھی۔ تقریباً بہت ہی خوشگوار منظر تھا۔ مرد الگ، عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں والی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ میوزک سسٹم کے ساتھ ڈی جے بیٹھا تھا اور مووی میکر کیمرہ لیے پھر رہا تھا۔ ارم بھی سلور کا کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جے، مووی والے اور ریفریشمنٹ سرو کرتے ویٹرز باہر کے مرد تھے۔ مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا، پھر سر ڈھکنے کی کیسی پابندی؟ شادیوں پہ تو خیر ہی ہوتی ہے نا۔ حیا ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے پاس آئی۔ داور بھائی پہ سارے ارمان نکال کر تمام رسمیں کر کے ان کو مردانے میں بھیج دیا گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگاؤ۔ اور یہ کون ہے؟ وہ مصروف سے انداز میں ارم سے بولتی لمحے بھر کو چونکی۔ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی ایک کرسی پر بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر اسٹال لے رکھی تھی۔ وہ عورتوں کا فنکشن تھا، پھر بھی عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اور ماتھے کا کچھ حصہ نقاب سے چھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ جیسے مسکراتے ہوئے ان خاتون سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر واپس مڑی۔ یہ ایلین ہے۔ کون؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ ایلین؟ ارے بھائی، شیلا بھابھی ہیں، پوری دنیا سے الگ۔ ان کی 1.5 انچ کی مسجد ہوتی ہے بس توجہ کھینچنے کے لیے۔ فنکشنز پر بھی عبایا اور نقاب میں ہی ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان کے ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھیں اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا تھا۔ خوب شور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنا مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو وہ دوسری چاندنی کی۔ جب پاؤں دکھ گئے اور خوب تالیاں بجیں تو وہ ہنستی ہوئی واپس کرسیوں کی طرف آئیں۔ السلام علیکم شیلا بھابھی۔ وہ لڑکی بھی اسی میز پر موجود تھی۔ مہوش، شہرش اور ثنا بھی اپنی امی کے ساتھ وہیں تھی۔ ارم نے فوراً سلام کیا۔ حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ اس کی ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ شیلا بھابھی نقاب اتار دیں، ادھر کون ہے؟ شیلا نے جواباً مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاء اللہ، تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اسی لیے۔ عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے ادباری؟ ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بڑبڑائی۔ پھر وہ جلد ہی معذرت کر کے وہاں سے چلی آئی۔ اس میز پر عابدہ چچی بھی تو بیٹھی تھی اور کل ان کی باتیں سن لینے کے بعد اتنی منافقت اس میں نہیں تھی کہ وہ عابدہ چچی اور سائمہ تائی سے ہنس ہنس کر باتیں کر سکتی۔ اماں جانے کدھر تھیں؟ کس سے پوچھے کہ سبین پھپھو آئی ہیں یا نہیں اور آئیں گی یا نہیں۔ کافی دیر ششو پنج میں مبتلا رہی، پھر گھر چلی آئی اور لاؤنج میں ٹیلی فون اسٹینڈ کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی۔ رقص کے باعث پاؤں درد کرنے لگے تھے۔ وہ صوفے پہ دھم سے گری اور ایک ہاتھ سے گولڈن ہائی ہیلز کے اسٹرپس کھول کر انہیں اتارا اور ننگے پاؤں ٹھنڈے ماربل کے فرش پر رکھ دیے۔ ساتھ ہی وہ ڈائری کے صفحات پلٹتی سبین پھپھو کا نمبر تلاش کر رہی تھی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر آج وہ دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم، اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، وہ گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ اب کہ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں۔ وہ جواہر تک گئی ہیں، کوئی میسیج ہے تو بتا دیں، وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ ابھی جواہر کیا تھا اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا داور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بزی ہیں، شاید وہ فون رکھنے ہی والا تھا۔ وہ کہہ اٹھی، آپ کون؟ ان کا بیٹا جہاں۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگے آنسوؤں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے اسے کریڈل پہ پٹکا۔ بے اختیار امڈ آئے آنسو صاف کرتی وہ جھک کر سینڈل پہننے لگی۔ آنسوؤں سے آنکھوں کا میک اپ ذرا سا خراب کر دیا تھا۔ پھر وہ اسے ٹھیک کر کے کچھ دیر بعد باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید کھلے گلابوں کا بکے تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی برآمدے کے زینے میں اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ وہ توسی اتے ہو، یہ کوریل والد نے دیا ہے تمہارے لیے۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا، اور وہ پچھلے 7 سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا۔ وہ گاؤں سے اسے لے کر آئے تھے۔ جب آیا تھا تو پنجابی بولتا تھا، پھر ان 7 برسوں میں اردو سیکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب وہ کوئی درمیانی زبان بول پاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ اس نے بکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکی انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن ہو کر رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا، مہندی والی جگہ سے روشنیاں اور موسیقی کا بے ہنگم شور یہاں تک آ رہا تھا۔ درمیان میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، بہت سارے اندر آ رہے تھے، بہت سارے باہر آ جا رہے تھے۔ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو اس کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کوریئر کی مہر 1 روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہاں کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی، بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی۔ انچاہے رشتے کے بننے کے خوف، یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن قبل اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئی ہے؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی بار بار تحریر پڑھے جا رہی تھی۔ ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کر کے سنگھار میز پر رکھتی مخصوص ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز پہ موبائل اور پرس اٹھا کر باہر بھاگی۔ کافی دیر سے وہ کمرہ بند کر کے بارات میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فاطمہ بیگم جلدی جلدی کا شور مچائے 10 بار دروازہ بجا چکی تھی۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا۔ آج داور بھائی کی بارات تھی۔ سلیمان صاحب کو تو سب سے پہلے ہال پہنچنا تھا اور اس کی سست رو تیاریوں سے بھی وہ واقف تھے۔ پورش خالی تھا، تایا فرقان کے پورشن سے البتہ شور سنائی دے رہا تھا۔ غالباً وہاں پر بھی ابھی سب نہیں نکلے تھے۔ اب کیا کرے؟ ابا کو فون کرے یا تایا فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے؟ وہ انہی سوچوں میں الجھتی اندر جانے کو پلٹی ہی تھی کہ کھلے گیٹ پر ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا، سیاہ چمکتی گاڑی باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھیں۔ حیا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ کا سایہ رکھ کر دیکھنا چاہا، تبھی ہیڈ لائٹس دھیمی ہوئیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ آدھا کھول کر باہر نکلا اور ایک نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ دھیمی ہوتی لائٹس کی روشنی میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گہرے سرخ رنگ کا کامدار بغیر آستینوں والا فراک جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پاجامہ۔ فراک بہت لمبا تھا سو پاجامے کی چوڑیاں بامشکل بالشت بھر ہی دکھائی دیتی تھیں۔ گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا اور کانوں سے لٹکتے لمبے لمبے آویزے کندھوں کو چھو رہے تھے۔ کاجل سے لبریز سیاہ آنکھیں اور کمر پر گرتے سیاہ بال۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے انکل۔ نہیں ہے؟ انکل ہیں کیا؟ وہ نگاہوں میں اسے جذب کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑائی سی آگے آئی، پھر اسے نظر انداز کیے لغاری صاحب کے دروازے کے ساتھ رکی۔
انکل پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ اوہ، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔ ٹھہریں، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں انہیں واپس… ارے وہ کیوں واپس آئیں؟ ان کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا، ہم نے بھی تو وہیں جانا ہے۔ ہاں ہاں بیٹا آؤ۔ مسز مہناز لغاری نے فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف ہو گئی۔ وہ چند لمحے پریشانی میں کھڑی رہی۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جانا تھا، اور اگر ان کے ساتھ جاتی تو ابا برا نہیں مانیں گے، یہ تو اسے یقین تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا تھا۔ میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی؟ اس نے دل میں سوچا۔ جی میں شریعہ اینڈ لاء میں LLB آنرز کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے تھے اسے؟ تو یہ شریعہ اینڈ لاء کیسا سبجیکٹ ہے؟ عمیر لغاری نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں بنیادی طور پر ایک انجینئر ہوں، اور انجینئرنگ شروع میں مجھے بہت مشکل لگتی تھی، بعد میں آسان ہو گئی۔ مجھے شریعہ شروع میں مشکل لگتی تھی، بعد میں عادی ہو گئی۔ وہ تینوں زور سے ہنس پڑے، تو اسے احساس ہوا کہ اسے خواہ ان کے ساتھ زیادہ بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ حیا بیٹا، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں رہے۔ ہم نے فیلڈ منتخب کرنے سے لے کر کیریئر بنانے تک ہر چیز میں اپنے بچوں کی مرضی کو مقدم رکھا ہے۔ خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کے جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مہناز کہہ رہی تھی اور وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے تھے، یا وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے؟ بامشکل ہوں ہاں میں ان کے سوالات کے جواب دیتی۔ وہ اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگیں۔ لفٹ کا شکریہ انکل، بہت بہت شکریہ۔ وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ اسی پر لغاری انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے۔ مہناز بھی ان کے پیچھے گئیں۔ حیا سنیے، وہ جانے ہی لگی تھی کہ ولید نے اسے پکارا۔ وہ ابھی تک انڈر اسٹیئرنگ وہیل تھامے بیٹھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیے اس سے مخاطب تھا۔ مگر یہ مناسب نہیں ہے۔ مگر مجھے اسی رشتے کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اگر آپ 2-3 منٹ اندر بیٹھ کر میری بات سن لیں تو۔ ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ روشنی کا ایک بوندا اس کے ذہن میں لمکا۔ موقع اچھا تھا، وہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہیں دبا سکتی تھی۔ لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، یہ 6 فٹ کا سانپ بھی راستے سے ہٹ جاتا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے رشتے دار ہیں۔ اگر… ڈونٹ وری، میں کار بیک سائڈ پہ لے جاؤں گا، آپ بیٹھیے۔ وہ الجھن سی شکار اندر بیٹھ گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ یوں کسی لڑکے کے ساتھ تنہا بات کرنے بیٹھی تھی۔ ابا کو پتہ چلتا تو ان کی ساری وسیع نظری بھگ سے اڑ جاتی۔ اسے لباس پہننے کی آزادی تھی، سر ڈھکنے کی پابندی بھی نہ تھی، مگر لڑکوں سے بے تکلفی یا دوستی کی اجازت ابا نے کبھی نہیں دی تھی۔ وہ بیٹھی تو ولید زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے اور جانا ہے۔ وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی، عجیب پریشان حالت میں بیٹھی تھی۔ پہلے آپ کہیے۔ ولید میرج ہال کی پچھلی طرف ایک نسبتاً سنسان گلی میں گاڑی لے آیا۔ اوکے، مجھے کچھ بتانا تھا، وہ گردن جھکائے کہنے لگی۔ میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا ہے یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میرا نکاح میرے پھپھو کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں۔ کچھ خاندانی مسائل کے بعد میرے ابا ان سے ذرا بدظن ہیں اور اب مجھے ڈیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ دوستو، کہانی پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ہی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔